मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हाथ बोलते हैं, लकीरें बोलती हैं, हाथ की उंगलियां बोलती हैं, हाथ की ज़ुबान होती है, लकीरों की ज़ुबान होती है। अगर इनको बंदा पढ़ना जान जाए, सीख जाए तो बहुत कुछ जो है आप जान सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये जो प्रोग्राम है इनका मकसद ये है कि अगर आप अपने हाथ को देखते हैं, दूसरों के हाथ को देखते हैं, तो उनमें कुछ अज़मत के निशान ऐसे होते हैं जो 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 जिनकी मदद से आप उस शख्स के मुतल्लिक अंदाज़ा लगा सकते हैं और कुछ अपने मुतल्लिक अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ ज़िंदगी के मुतल्लिक जान सकते हैं। तो आज हमने जिस शख्सियत के हाथों के हवाले से थोड़ा-सा हम हिस्ट्री को समझने की कोशिश करनी है, वो है फैज़ अहमद। कहा ये जाता है कि गालिब और इकबाल के बाद फैज़ सबसे बड़े उर्दू के शायर हैं। फैज़ की जो शोहरत है तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। उन्हें लोटस अवार्ड मिला, उन्हें लेनिन अमन प्राइज़ मिला। वो तरक्की पसंद शायर के तौर पे दुनिया में मारूफ हुए, लेकिन दीन से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी फैज़ को पढ़ते हैं, जो इनकलाबी हैं वो भी फैज़ को पढ़ते हैं, जो मज़दूर हैं वो भी फैज़ को पढ़ते हैं। फैज़ बहुत बड़े शायर थे। मुझे अपनी ज़िंदगी में 2 मरतबा उन्हें सुनने का मौका मिला। एक दफ़ा पार्क टी हाउस में एक फंक्शन था, किसी किताब की तक़रीब के सिलसिले में वो आए थे और वहाँ उन्होंने तकरीफ़ की। उसके बाद एक दफ़ा फ्लैटिस में एक फंक्शन था, वहाँ पे वो आए। दोनों तरह वो बड़े खुले-डुले से आदमी थे, बड़ी बड़ी एक जैसे बड़ी मासूमाना सी गुफ्तगू करते थे, बेसाख्तगी उनमें थी। उसमें कुछ हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, एक बेनियाज़ी थी। तो एम ए मलिक साहब ने उनके हाथ के जो प्रिंट हैं वो इकट्ठे किए हैं, तो मैं उनके हाथों के हवाले से जो उनके प्रिंट हैं, कुछ उनकी जो उन्होंने उन पे मुतल्लिक लिखा है, कुछ वो बातें आपसे करता हूँ, कुछ उनके हाथ से और कुछ नताइज अख़ज़ करने की बात करता हूँ। तो फैज़ साहब का हाथ जो है वो मखरूती हाथ था, जिसे आप कॉनिक या आर्टिस्टिक हैंड कहते हैं, जिसमें उंगलियां जो है एंड पे जो है वो बड़ी एक मखरूती सी हो जाती हैं। यानी अगर आप उसका सिर्फ हाथ ही देखते तो उन मजलिस में जिसमें इत्तफाक हुआ तो मेरी नज़र उनके हाथ पे भी रही, तो हाथ जो है वो तो ज़ाहिर है आपको नज़र आता है। दूसरी ज़ाहिर लकीरें उस तरह से नज़र नहीं आती थी, क्योंकि उनकी शख्सियत का एक ऐसा सहर था, वो ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता बोलते थे, रुक-रुक के बोलते थे कि वो बिल्कुल आपको अपने साथ ले लेके चलते थे। तो आज हम ये बात करेंगे कि अगर हाथ मखरूती हो, अब बात ये है कि ऐसा नहीं है कि हाथ मखरूती हो तो ये सारी चीज़ें ही होंगी, ये बिल्कुल नहीं है। उनकी जो मखरूती हाथ है उसमें क्या होता है? पहली बात ये है कि वो एक उसमें जो दिमाग है वो आर्टिस्टिक होता है, क्रिएटिव होता है, थोड़ा-सा इंट्यूशंस वाली बात होती है, कुछ चीज़ें उतरती हैं, जो ख़यालात जो हैं ग़ैब से आते हैं ऐसे दिमाग में, और सेंसिटिव होता है बंदा, बहुत इमोशनल होता है। तो कहा ये जाता है कि फैज़ जो थे बचपन में बहुत ही ज़्यादा जो थे वो शर्मीले थे। उन्होंने अपना ज़िंदगी का उस वक़्त जो है वो ख़वातीन उनके जो बच्चे कम होते थे और वो ख़वातीन ज़्यादा डोमिनेट थी फैमिली में, उन्होंने सियालकोट में गुज़ारा, उनका भी उन पे असर था। तो एक आप यूँ देखें कि एक ये भी उन पे एक असर जो है वो, फिर ये जो है शख्स जो है बहुत तसव्वुरात में रहने वाले लोग होते हैं। तो फैज़ जो है इब्तदाई ज़माने में अगर हम वो खुद बात कर रहे थे कि वो आगा हश्र के ड्रामे जो हैं वो बहुत शौक से देखते थे, दोस्तों के साथ गायब हो जाते थे। तो उन्होंने खुद लिखा है कि मैं स्टेज पर जो कुछ देखता था, उससे एक अरसे तक मुतासिर रहता था, खुद को हीरो तस्वर करते हुए तनाव से भरपूर ड्रामाई वाक़यात को असर नौ शिद्दत से महसूस करता था। तो जो आगा हश्र के हीरो होते थे, वो जिस तरह के हीरो हैं, आपने उनके ड्रामे पढ़े हैं, तो उस तरह के फैज़ बनने की कोशिश करते थे। यानी ऐसा शख्स जिसका हाथ जो है वो कॉनिक हो, मखरूती हो, जैसे फैज़ साहब का हाथ था, तो वो थोड़ा-सा जज़्बाती होता है और अ यानी सखी होता है। फैज़ साहब के दोस्त कहते हैं कि अक्सर ये होता था कि कभी कोई अब उनके पास हम जाते थे और जाके कहते थे हम माली मसाइल का शिकार हैं, तो कोई ना कोई हल निकाल लेते थे। हमारे शायद मलिक साहब कहते हैं कि एक दफ़ा उनके दोस्त ने जाके कहा कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो क्या बनेगा? उसने कहा नहीं हो जाएगा वो तो। तो एक शान बेनियाज़ी थी, जो ये बुनियादी तौर पे
ہاتھ پہ ہوتی ہے، اور یہ فیض صاحب کے ہاتھ پہ، یعنی پہلی بات کریں گے آپ پرنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ یہاں پہ، تو آپ دیکھیں گے انگلیاں جو ہیں وہ ان کی مخروطی تھی. یہ میں نے دونوں جو ان کی کتاب ہاتھ کی زبان ہے ملک صاحب کی، اور جو انگریزی کتاب ہے اس میں سے ان کا اوریجنل پرنٹ جو ہے، دونوں چیزیں میں نے شامل کر دی، اور یہ بار بار میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نظر آئے. تو سب سے پہلی بات جو ہے ہاتھ کی ساخت، کیونکہ ملک صاحب نے اپنے ہاتھ کی ساخت کے یا کونک اور آرٹسٹک ہاتھ کو ڈسکس کیا، اس میں انہوں نے فیض صاحب کا ہاتھ دیکھا. تو دوسری جو چیز ہے وہ ہے قوس زہرہ. قوس زہرہ جو ہوتی ہے وہ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کی جو پہلی اور دوسری انگلی کے نیچے سے شروع ہوتی ہے، اور قوس بناتی ہوئی یہ عام طور پہ جا کے تیسری اور چوتھی انگلی چھوٹی انگلی کے درمیان جا کے ختم ہو جاتی ہے. ایسا شخص جو ہوتا ہے یہ رومانٹک ہوتا ہے، اس کو حسن بہت اٹریکٹ کرتا ہے، افیئرز بھی چلتے ہیں، اور یہ فیض صاحب کے ہاتھ پہ اور دوسری چیزیں بھی اگر ہم دل کی لکیر کو دیکھیں تو بڑی اچھی دل کی لکیر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں لائنیں جو ہیں نیچے کو گر رہی ہوتی ہیں. تو یعنی جو ملک صاحب نے لکھا ہے کہ قوس زہرہ جو ہے اس میں جذبہ محبت کی فراوانی ہوتی ہے، انسان دوستی اس بندے میں ہوتی ہے، اس کے وسیع مراسم و تعلقات ہوتے ہیں، فن لطیفہ، شاعری اور ادب کی طرف ان کا فطری رجحان جو ہے پایا جاتا ہے. اور یہ جو ہے یہ تمام ایسے شاعر، ادیبوں کے ہاتھوں پہ ہوتی ہے. غالباً ہاتھ تو کہیں موجود نہیں، مرزا غالب کے ہاتھ پہ بھی. اور اس کے علاوہ جو ملک صاحب نے نوٹس کیا وہ یہ کہ یہ جوش، حفیظ جلندری، سعدکین، منٹو اور بانو قدسیہ کے ہاتھ پہ بھی قوس زہرہ جو ہے وہ موجود تھی. قلبی جو دل کی لکیر ہے اس کا دماغی لکیر کی طرف تھوڑا سا رجحان ہے. یہ یعنی اس کی جو ایک شاخ ہے وہ دماغ کی لکیر کی طرف جاری ہے، اینڈ پہ یہ دو شاخیں یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو یہ عوام دوستی اور طبیعت میں انکسار جو ہے وہ اس کی علامت ہے. تو فیض صاحب کو ملنے والے سب لوگ دوستوں میں یہ بتاتے تھے کہ فیض صاحب میں تکبر یا غرور بالکل نہیں تھا، انسان دوستی ان میں بری ہوئی تھی، بڑے محبت کرنے والے لوگ تھے. برے سے برے حالات میں بھی وہ کوئی نہ غصے میں بہت زیادہ آتے تھے، اور نہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا تکبر کا اظہار جو وہ کرتے تھے. اور اس کے بعد جو ان کی دماغی لکیر ہے وہ کمر کے اوبار کی طرف تھی. آپ کو معلوم ہے کہ کمر جو ہے وہ تخیل کا وار ہے، وہ شعر و شاعری اور کی طرف جو ہے وہ اس کا رجحان کرتا ہے. تو ان کی جو کریٹو قوتیں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، کیونکہ بہت اچھا ہاتھ ہے ان کا، اور اس پہ جو ہے وہ کمر کے اوبار پہ ان کی دماغ کی لکیر جو ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے، تخلیقی ذہن ہوتا ہے، شعر و رومان کی طرف میلان ہوتا ہے. اور آئیڈیل شوہر تھے، جیسے بتائیں نا وہ پہلے اگر آغا حشر کے ڈرامے دیکھتے تو اس کے اپنے ہیرو سمجھتے تھے، اسی طرح سے وہ انہوں نے خواب دیکھے لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے، لوگوں کے معاملات بدلنے کے، یہ خواب دیکھے اور ان خوابوں کو بھی اپنی شاعری میں ان کو بیان کیا. تو دماغی لکیر کی ایک شاخ کا آغاز جو ہے وہ مشتی کے آبار سے ہوتا ہے، اور جب مشتی کی آبار کی طرف، یعنی مشتی کا آبار یہ ہوتا ہے، یہ لکیر ہے، اس کے اوپر یہ آبار ہے، یہ لائن یہاں سے آ جائے تو ایسا شخص پھر نا ارادے اس کے بلند ہوتے ہیں، بہت بلند ارادے ہوتے ہیں، ستاروں کو چھو لینے والے ارادے ہوتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیض احمد فیض صاحب نے پوری دنیا میں ایک شہرت حاصل کی، پورا ایک مقام بنایا، اور ایک بہت ہی اہم، اس کا ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مشتی کے اوبار ہے، اس پہ ستارہ، یعنی ایسے 4 ہو تو کراس ہوتا ہے، اس کا مطلب تو بالکل اور ہوگا، لیکن اگر 5 ہے تو پھر آپ اس کو ستارے کی ضم میں ڈالیں گے. تو فیض صاحب کے ہاتھ پہ مشتی کے اوبار پہ ملک صاحب کے مطابق ستارہ بھی موجود تھا. ستارہ بھی اگر آپ غور سے دیکھیں، اگر آپ کے ہاتھ پہ موجود ہے تو یہ عروج کو بیان کرتا ہے، سربلندی کو بیان کرتا ہے، شہرت کو بیان کرتا ہے، اور ذاتی زندگی میں بہت کامیابی کو بیان کرتا ہے. تو اسی طرح سے جو نمایاں شمسی لکیر جو ہے، شمسی لکیر کا نمایاں ہونا بہت اہم ہوتا ہے، اس کو شہرت کی لکیر بھی کہتے ہیں. یعنی شمسی لکیر جو ہوتی ہے، تیسری انگلی جو ہے یہ نیچے سے لکیر چلتی ہے اور تیسری انگلی کے نیچے آ کے ختم ہوتی ہے. اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. تو اگر اس لکیر کے پہ کراس کا نشان بھی ہو تو یہ ملک صاحب کے بقول یہ ادب اور شاعری میں بے پناہ مقبولیت، اور ملک صاحب کے بقول یہاں انہوں نے یہ بیان کیا تھا اور بعد میں وہ ثابت بھی ہوا کہ یہ چونکہ 51 میں چھپا تھا یہ
یہ ان کی ریڈنگ چھپی تھی اور چٹان میں چھپی تھی 20 جولائی 51 کو. تو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں بہت اعزاز ملتا ہے اور بہت کوئی انعام ملتا ہے چرچل میں, اور چرچل کے ہاتھ پہ اور ڈاکٹر سلام کے ہاتھ پہ یہی جو کراس کا نشان ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے. تو اس کے بعد خط تقدیر کی بات مالک صاحب نے کی ہے. تو خط تقدیر کے اختتام پہ یہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے, سیدھا ہو جاتا ہے اور جوپیٹر کے آبھار کی طرف چلے جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مالک صاحب نے یہ مطلب بتایا کہ یہ ایک مالی عروج ہے, مرتبے میں بلندی اور مجموعی زندگی کا آخری دور جو ہے وسطی دور کے مقابلے میں بہتر. اس کے بعد وہ ملک صاحب نے لکھا ہے کہ ایک آزمائش تو ہے لیکن بہرحال بہتر ہوگا اور ان کی شہرت جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی. اور ہم نے دیکھا کہ اب ابھی بھی فیض کے بغیر اردو شاعری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو شادی کی لکیر کا دل کی لکیر کی طرف جھکاؤ. رفیقہ حیات کے مقابلے میں عمر قدرے لمبی, ان کی شادیوں کے متعلق بھی آپ جانتے ہوں گے. سفر کی متعدد لکیروں میں سے ایک بڑی لکیر پر جزیرہ, اور 70 برس کے لگ بھگ کسی سفر میں کوئی خطرہ, تا عمر کا ایک حصہ ملک سے باہر گزرے گا. فیض صاحب لندن بھی رہے, فیض صاحب بیروت سیاحت پہ ان کا تعلق رہا, فیض صاحب جو ہیں وہ یاسر عرفات کے ساتھ بھی ان کے تعلقات رہے. تو انہوں نے باہر پاکستان سے باہر بہت لوگ اور بے پناہ انہوں نے سفر کیے. اور پھر آپ یہ دیکھیں ایک اور بات جو ملک صاحب نے نہیں ذکر کیا لیکن جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ خاص طور پر ان کا جو پرنٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو لائف لائن ہے وہ لائن اپنے اختتام پہ دو شاخہ ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کا بھی تعلق جو ہوتا ہے بعض اوقات روزگار کا, بعض اوقات زندگی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ بیرون ملک سے ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیض صاحب کے جو انہوں نے باہر پاکستان سے باہر نوکریاں بھی کی, پاکستان کے باہر اداروں کے ساتھ وابستہ بھی رہے, اور انہوں نے پوری دنیا میں بہت عزت زیادہ حاصل کی, اور پوری دنیا سے ان کو اپریسیشن بھی ملی. تو اس کے علاوہ ایک اور لکیروں کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو دل کی لکیر ہے اس میں سے کئی شاخیں جو ہیں وہ نیچے گر رہی ہیں. تو یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پھر چھوٹے موٹے جو افیئرز ہیں جب دل کی لکیر سے چھوٹی چھوٹی لکیریں نیچے گر رہی ہیں ان کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. تو فیض صاحب کی زندگی میں تو پھر یعنی ایک فیض صاحب نے تو لوگوں سے زیادہ شاید محبت نہ کی, لوگوں نے ان سے بہت زیادہ محبت کی, اور وہ بہت پاپولر آدمی تھے, اور خواتین میں بھی بہت پاپولر تھے اور مردوں میں بھی بہت پاپولر تھے. آج بھی ان کی جو شاعری ہے اب وہ یہاں مزدوروں کو ایک نیا جذبہ دیتی ہے, یہاں انقلابیوں کو ایک نئی راہیں دکھاتی ہے, نئی منزلوں دکھاتی ہے, وہاں عشق کرنے والوں کو سوچنے کے نئے انداز بھی دیتی ہے. معزز خواتین و حضرات, اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. ہم آئندہ کسی اور بڑی شخصیت کے ساتھ پامسٹری کی کچھ اور لائنوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو.